बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब मफातिहुल हयात के साथ अपनी रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये है पार्ट नंबर 39। मैं आपको बताती चलूँ कि हमने 5वें बाब का आगाज़ कर दिया है और उसमें कुल 9 फसूल हैं। पहली फसल माहौलियात को हम पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ते हुए हम जिस सब हेडिंग पे पहुँचे थे वो है आग बुझाने की फजीलत। आइए मिलकर पढ़ते हैं किताब के सफ़ा नंबर 642 से। घरों, जंगलों, खेतों, गाड़ियों और दीगर कारामद चीज़ों को आतिश सोजी से बचाना और उनमें लगने वाली आग को बुझाना उन अमवाल के मालिकों की मदद महसूब होता है। उसके अलावा उसका शुमार माहौलियात की हिफाजत और हिफ्ज़ान सेहत के अवामिल में भी होता है। ये उखरवी सवाब और पादाश का भी सज़ावार है, जिसका तस्करा माहौलियात की हिफाजत के हवाले से अहादीस शरीफा में हुआ है। आग बुझाने के लिए मुरव्वजा तरीक़ों से इस्तेफ़ादा करने के अलावा मानवी तरीक़ों से इस्तेफ़ादा करने की भी तलक़ीन की गई है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने आबाए कराम से नक़ल किया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आग लग जाए तो अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह इस आग को बुझा देगा। और यहाँ पर है हवाला दो किताबों का, कशफुल गम्मा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 164 और बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 92 और सफ़ा नंबर 139। और हम किताब के पेज 643 पर आ गए हैं। इस हदीस की रूह से जिस तरह मुसीबत के हाथों गिरफ्तार मजबूर शख्स की दुआ कबूल होती है, इसी तरह मुवाहिद इंसान की दुआ और फरियाद भी मौसर वाक़ होती है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। इसीलिए जब मंसूर दवानीकी के हुक्म से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के घर को आग लगाई तो आपने आग के शोलों के दरमियान से गुजरते हुए फरमाया, अना इब्नु आराकुस्सरा, अना इब्न इब्राहीम खलीलल्लाह। और यहाँ पर हवाला है अलकाफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 473 का। लिखा है कि और इस आग ने आपके ऊपर कोई असर नहीं किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कि अल्लाहु अकबर कहो तो खुदा आग को खामोश कर देगा। इसका ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहिरी और मादी आग के साथ नहीं है, बल्कि अगर अंदरूनी और बातनी जंग में भी इंसान को अल्लाह की किबरियाई और अपनी ज़िल्लत का एहसास व इदराक हो तो वो शहवत और शैतानियत की आग को खालिक की किबरियाई और मखलूक की ज़िल्लत को मद्देनज़र रखते हुए खामोश करेगा। बस अगर अल्लाहु अकबर कहने वाला कामिल मोहिद हो और ये कलमा ऐसे पाकीज़ा दहन से खारिज जो शिर्क से आलूदा ना हो, तो ये कलमा आग के शोलों को बुझा देगा, ख्वाह वो बातनी आग हो या मादी व बैरूनी। शिर्क आलूदा ज़बान से तकबीर की हकीकी सदा बुलंद नहीं हो सकती। इसके बरक्स मुवहिद लोगों की तकबीर अल्लाह के अमल का मजहर होती है। और यहाँ पर हवाला है सूरह माइदा की आयत नंबर 64 का। और साथ में लिखा है कि जब भी उन्होंने जंग की आग जलाई तो अल्लाह ने उसे बुझाया। ये हमने तर्जुमा पढ़ लिया। लिखा है जंग के मैदान में मुसलमान जंगजुओं की तकबीर ने फतह के जो अलम गाड़े, उसका राज भी यही है कि जो बयान हो चुका है। बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर के ज़रिए आग को खामोश करने का जो नुस्खा बताया है, उससे मुराद उस लफ्ज़ का खाली तलफ़ुज़ नहीं है, बल्कि मकसूद ये है कि तेरी ज़बान से हक़ की तकबीर सुनी जाए, तेरे दिल में हक़ की किबरियाई जलवागर हो और जो शान हो, जबकि तेरे वजूद में अल्लाह की अज़मत का ज़हूर हो। उसके बाद तू रूह की गहराई से तकबीर की आवाज़ बुलंद करता कि एक तरफ से अंदरूनी आग यानी ख्वाहिशात और गुस्से की आग खामोश हो और दूसरी तरफ से बैरूनी दुश्मन की लगाई हुई आग बुझ जाए। ये वो रास्ता है जो उसवे तौहीद खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया है। और यहाँ पर है हवाला तफसीर मौज़ूई कुरान जिल्द नंबर 9, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान सफ़ा नंबर 359 और 360। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स मुसलमानों को आतिश सोजी के ख़तरे से बचाए उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और हम पेज 664 पर हैं।
ہے اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کرنے جا رہے ہیں، الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55۔ اور اب اس صفحے پر صرف یہ ایک ہی لائن لکھی تھی۔ آئیے اب ہم پہلی فصل کو مکمل کر چکے ہیں، دوسری فصل کی جانب رواں دواں ہیں۔ پیج 645 پر دوسری فصل کی ہیڈنگ ہے صاف ہوا اور زرخیز زمین۔ صاف ستھری صحت بخش ہوا اور زرخیز زمین اللہ کی نعمت ہے، ان کا حصول اور ان کی حفاظت زندگی کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پانی اور مٹی خلقت انسانی کے ابتدائی عناصر ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ خاص کر پانی جو ہر زندہ مخلوق کی خلقت کا ابتدائی عنصر ہے، اور زمین اسی کے دم سے زندگی پاتی ہے۔ یہاں پہ حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 45 کا ذکر ہے، اور سورہ روم آیت نمبر 24 میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں بھی ہے۔ پس ان دونوں سے درست استفادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان دونوں کا وجود خطرے کی نظر نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رہائش کے لیے گھر، جسم کو چھپانے کے لیے لباس، نیز روٹی اور پانی انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462۔ آپ کا ہی فرمان ہے کہ چراگاہوں، پانی اور آگ میں مسلمانوں کے حقوق مشترک ہیں اور ان کا حصہ یکساں ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 646 پر۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ 3 بنیادی عوامل کے بغیر کسی سرزمین میں اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور وہ 3 یہ ہیں: پاکیزہ ہوا، فراواں پانی اور قابل زراعت زرخیز زمین۔ اور اس کا حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 320۔ آپ علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ سارے لوگ 3 چیزوں کے محتاج ہیں، اور وہ یہ ہیں: امن و امان، عدل و انصاف اور زمین کی زرخیزی۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 320۔ اس بات میں خوب تحقیق و تفحص طیف ہے سواد اور جدید فنی اقدامات کی ضرورت ہے کہ پانی اور ہوا کی اصل حقیقت کیا ہے، ان دونوں خداداد امانتوں سے درست استفادہ کرنے کے طریقے کیا ہیں، کون سی چیزیں انہیں آلودہ کرتی ہیں، کن چیزوں اور کن اقدامات کے ذریعے انہیں آلودگی سے پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ اسلام و محیط زیست صفحہ نمبر 274۔ اسی طرح زرخیز زمین کی ماہیت و حقیقت، خدا کے اس وسیع خوان نعمت سے استفادہ کرنے کی کیفیت، اسے تباہ اور آلودہ کرنے والے عوامل، نیز اسے آباد کرنے، ہموار کرنے، صحراؤں کو سرسبز بنانے اور زمین کو سرکنے یعنی لینڈ سلائڈنگ سے بچانے میں مؤثر کردار ادا کرنے والے امور کا ماہرانہ جائزہ لینے اور اس جائزے کے مطابق عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے انسانی زندگی کے لیے مطلوب تمام بنیادی عناصر کا اہتمام فرمایا ہے اور ان سے استفادہ کرنے کو انسانی حقوق کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرے پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ عناصر کو آفت، تباہی، کمی اور دیگر منفی امور سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی معاشرہ، حکومت، ملت یا فرد ان بنیادی عناصر کی شناخت سے غفلت برتے، نیز ان کے حصول اور ان کی حفاظت میں سستی کا مظاہرہ کرے تو یقیناً اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ اسلام و محیط زیست صفحہ نمبر 274۔ پھر سب ہیڈنگ ہے پانی کو کنٹرول کرنے اور پانی کے استعمال میں قناعت کی ضرورت۔ آئیے جانتے ہیں لکھا ہے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم جو پانی پیتے ہو اسے کیا تم لوگوں نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم لوگ خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور یہ ہے حوالہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 647 پر۔ الحمدللہ قرآن نے پانی کا ذخیرہ کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کے بارے میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے بارش کا پانی ایک خاص مقدار میں نازل کیا ہے اور اسے دقیق منصوبہ بندی کے ذریعے زمین کے نیچے مختلف مقامات پر ذخیرہ کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 کہ ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اسے زمین کے اندر ٹھہرایا،
چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس آیت میں بے قدر جو ورڈ ہے، بے قدر انورٹڈ کاما میں کی تعبیر اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی تدبیر کے مطابق بارش اور پانی کی مقدار نہ اتنی زیادہ ہے جو زمین کو نقصان پہنچائے اور نہ اس قدر کم ہے کہ پودے اور دیگر موجودات تباہ ہو جائیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بارش کا پانی زمین کے اندر رس رس کر جمع رہتا ہے، پھر نہروں، چشموں اور کنووں کی صورت میں وہاں سے نکلتا ہے اور اس سے فائدہ لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ پھر لکھا ہے اسی طرح آیہ کریمہ جو کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 31 ہے، یہ بھی انسانوں اور حیوانوں کے استفادے کے لیے زمین کے نیچے پانی کو ذخیرہ کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ بنابراین اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے پانی کے ذخائر کو جمع کر کے انسانوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ پانی کو کنٹرول کرنے اور اس کا ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم وغیرہ بنانے کی تدبیر کرے اور پانی کو تعمیری مقاصد کے لیے کام میں لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں پانی ذخیرہ کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی بڑی اہمیت تھی۔ آپ پانی کے سرچشموں کے پاس حفاظتی اقدامات کی ہمیشہ تلقین فرماتے رہتے تھے۔ پانی کے بیجا اور غلط استعمال اور اسے آلودہ کرنے سے آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہو وہاں بھی آپ پانی کے اسراف سے منع فرماتے تھے، اگرچہ وضو اور غسل کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ کا ہی فرمان ہے کہ وضو کے لیے 1 مد یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ 1 کلو سے کم، اور غسل کے لیے 1 ساع صاد الف عین یعنی تقریباً 3 کلو پانی کافی ہے۔ لیکن میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اس مقدار کو کم سمجھیں گے۔ یہ لوگ میری سنت کے مخالف ہیں۔ میری سنت پر ثابت قدم رہنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 اور 35، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 648 پر آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص بپھرے ہوئے پانی کو روکے اس کی جزا یقیناً جنت ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 175۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جن لوگوں کے پاس پانی بھی ہو اور زمین بھی، اس کے باوجود وہ سستی یا غلط طرز عمل کے باعث محتاج ہوں، وہ رحمت الہی سے دور ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ قرب آل اسناد صفحہ نمبر 55۔ آئیے اب اگلی سب ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آب زمزم کو تجاوز کی سزا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ زمزم کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور زمین پر بہتا تھا، پھر اس نے دوسرے پانیوں پر تجاوز کیا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے لگام دی اور اس کے اوپر صبر کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صبر کے بارے میں لکھا ہے کہ صبر ایک تلخ مادہ ہے، اسی لیے مشکلات برداشت کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے التحقیق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 181 اور مادہ سواد بے رے۔ آئیے اس کو تو ہم نے جان لیا، لیکن ساتھ ساتھ مزید اس میں ایک اور حوالہ بھی ہے، وہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سب ہیڈنگ میں ہے پانی کے بعض فوائد۔ آئیے جانتے ہیں۔ دینی تعلیمات کی روح سے پانی کی حفاظت اس قدر اہم ہے کہ اس کے استعمال کے فوائد پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے پانی کے ذریعے اپنے آپ کو بدبو سے پاک کرو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 110۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈے پانی کے بارے میں فرمایا، ٹھنڈے پانی سے استنجا کرو کیونکہ یہ بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بخار سے تپ رہا ہو اس پر ٹھنڈا پانی ڈالو کیونکہ یہ بخار کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 156۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 649 پر آ گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ٹھنڈا پانی حرارت کو ختم کرتا ہے، صفرا کو ساکن کرتا ہے، معدے میں غذا کو ہضم کرتا ہے اور بخار کو برطرف کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کرنا ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 156۔ ابلے ہوئے پانی کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ ہر چیز کے لیے مفید ہے اور کسی چیز کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اور یہاں
यहाँ पर है हवाला मकारिमुल अखलाक صفحہ نمبر 157۔ پھر سب ہیڈنگ ہے پانی کو دیکھنے کے فوائد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جاری پانی کو دیکھنے سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 92۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے پانی کو دیکھنے سے چہرہ نورانی اور شاداب ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 237۔ پھر سب ہیڈنگ ہے دیگر مشروبات پر پانی کی برتری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی دنیا اور آخرت میں تمام مشروبات کا سردار ہے، اور اس کے حوالہ نوٹ کرنا ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 32۔ اس کے بعد پھر مزید آگے چلتے ہیں، سب ہیڈنگ ہے پانی پینے کی دعا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی لم جعلہ اجاجن بے ذنوبنا وجعلہ عذبن فراتن بے نعمت۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کے باعث اسے کھارا نہیں بنایا بلکہ اپنے لطف و کرم کے باعث اسے میٹھا اور خوشگوار بنایا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 384۔ پھر سب ہیڈنگ ہے قیامت کے دن ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے مادی نعمتوں کے میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے تجھے صحیح و سالم جسم نہیں دیا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ اور یہاں پر ہم نے حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے، حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344۔ ہم کتاب کے پیج 650 پہ آ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کی آیت کریمہ جو کہ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ نعمت سے مراد گرم ایام میں ملنے والا ٹھنڈا پانی ہے، اور یہاں پر ہمیں حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے، اور حوالہ ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 37 اور 38۔ اب یہاں پہ نقطہ لکھا ہے، نقطہ یقیناً پانی مادی نعمتوں کا ایک واضح مصداق ہے، جبکہ امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ان نعمتوں میں سے ایک ہم ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پر حوالہ ہے الامالی توسی صفحہ نمبر 272 اور بہار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 52۔ پھر اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں مانوی نعمت کے واضح مصداق اہل بیت کا ذکر ہوا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، سب ہیڈنگ ہے پانی کو آلودہ کرنے سے اجتناب۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ پانی کو جو انسان اور تمام جانداروں کی زندگی کا بنیادی عنصر ہے آلودہ کرے۔ اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مختلف پیرایوں میں مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس میٹھے پانی کے کنارے یا میٹھے پانی کے دریا کے کنارے پاخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا پانی لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 97۔ دوسری روایت میں جاری دریا کے کنارے پاخانہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 705۔ تیسری حدیث میں جاری پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 704۔ چوتھی حدیث میں اس کنویں کے اندر تھوکنے سے بھی منع فرمایا ہے جس کا پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10۔ نیز آپ کا فرمان ہے کہ اس پانی کو آلودہ نہ کرو جو کہیں جمع ہو، مثلا کنویں یا ڈیم کا پانی، تاکہ تم لعنت کے مستحق نہ ٹھہرو، اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 27۔ ہم کتاب کے پیج 651 پہ آ گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے پانی کے اندر بھی مخلوقات رہتی ہیں، پس پیشاب اور پخانے کے ذریعے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور یہاں پر ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ یاد رہے کہ مجبوری میں اس کام کی اجازت ہے، وہ بھی اس پانی میں کہ جو پینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے مگر ضرورت اور مجبوری کی صورت میں، اور یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ اب سب ہیڈنگ ہے پانی میں پیشاب کرنے کے نقصانات۔
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس میٹھے پانی میں پیشاب نہ کرو جو کہیں جمع ہو. جو کوئی ایسا کرے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے وہ اپنے سوا کسی کی ملامت نہ کرے. یہاں پر ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 283. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے. یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا نسیان کی ایک وجہ ہے. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361. مروی ہے کہ جاری پانی میں پیشاب کرنے سے سلسل بول کی سلسل میں ہجے کرتی ہوں سین لام سین الف لام بے واو لام کی بیماری لاحق ہوتی ہے جس میں انسان چھوٹے پیشاب پر قابو نہیں رکھ سکتا، جبکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے پیشاب کی بندش کی بیماری لاحق ہوتی ہے. یہاں پر ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 اور ہم کتاب کے پیج 652 پر آ گئے ہیں. ہیڈنگ نہیں ہے، سب ہیڈنگ ہے پانی سے محروم رکھنے کی ممانعت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو 3 چیزوں سے محروم نہیں رکھا جا سکتا جن میں سے ایک پانی ہے. اور یہاں پہ حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537. نیز آپ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، انہیں پاک نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی گزرگاہ میں پانی موجود ہو لیکن وہ راستہ چلنے والوں کو اس سے محروم رکھے. اور یہاں پر حوالہ ہے نوٹ کرنے کے لیے ہم سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 174 اور اس کے علاوہ اور مزید حوالہ ہے دائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94. آئیے آگے چلتے ہیں. سب ہیڈنگ ہے بنجر زمین کی آباد کاری. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت سے پہلے ان تمام نعمتوں کو خلق فرمایا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری تھیں. چنانچہ اس نے حیات انسانی کے لیے زمین اور وسائل حیات کا اہتمام کیا اور انسان کو دعوت دی کہ وہ مہمان کی طرح اللہ کے خوان نعمت پر بیٹھے اور ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے زمین کو آباد کرنے میں مصروف ہو جائے. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کا اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اور ماحول کو سجائے. بنا بنی خدا نے گاہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ یہ کہہ کر اور گاہے سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں کہہ کر فرمایا کہ اب انسان کو قدرتی وسائل اور ماحولیاتی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ زمین کے اوپر چلو اور پھرو اور رزق طلب کرو. اس حکم الہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے عزم راسخ اور سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے. صحراؤں، سمندروں اور پہاڑوں کی گہرائیوں کو محیط اللہ کی نعمتوں کا یہ وسیع دسترخوان انسان کے لیے خلق ہوا ہے. بس انسان کو چاہیے کہ اپنی سخت کوشی کے ذریعے ان سے خوب استفادہ کرے. اور یہ ہے حوالہ اسلام و محیط زیست اور صفحہ نمبر 30 اور 28. اور آگے چلتے ہیں. اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 653 پر. لکھا ہے دینی تعلیمات میں گاہے کھیتی باڑی کے ذریعے اور گاہے شجرکاری کے ذریعے زرخیز زمینوں سے دائمی فائدہ حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. بنابراین اگر کوئی شخص خشک اور بنجر زمینوں کو جو کسی کی ملکیت نہ ہو پانی دے کر آباد کرے تو وہ ان کا مالک ٹھہرے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ غیر آباد زمین خدا اور رسول کی ہے، پس جو کوئی اسے آباد کرے وہ اس کا مالک ہے. اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی زمین کو آباد کرے تو وہ اسی کی ہے. اور یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145. یاد رہے کہ معصوم علیہ السلام کے عصر ظہور میں زمین کی آباد کاری اس معصوم کی اجازت سے ہی ممکن ہوگی، جبکہ عصر غیبت میں چونکہ حاکمیت علم، عقل اور
عدل کے حامل فقیہ کے پاس ہوتی ہے، اس لیے زمین کی آباد کاری اس کی اجازت سے ہوگی۔ ہم پیج 653 پر ریڈنگ کو اپنی مکمل کر چکے ہیں اور یہاں پہ دوسری فصل بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم تیسری فصل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس میں 9 فصول ہیں۔ ہم تیسری فصل پڑھنے جا رہے ہیں، شجرکاری اور جنگل۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ شجرکاری اور درختوں کی حفاظت سے غفلت نہ برتیں، کیونکہ درخت فضا کو پاکیزہ اور صاف رکھنے میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ دینی تعلیمات میں شجرکاری، دانہ بونے اور ثمر بخش قلم اگانے کے بارے میں تاکیدی فرامین واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بعض مقامات پر شجرکاری کو بہترین اور مقدس ترین کاموں میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث میں شجرکاری کو علم سکھانے، مسجد بنانے اور قرآن یا دیگر علمی کتب کو وراثت میں چھوڑنے کی طرح باقیات الصالحات میں شمار کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کنز الاعمال، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 953 اور 954۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں شجرکاری کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسلام نے ایک طرف سے درختوں کی حفاظت اور ان کی آبیاری کا حکم دیا ہے، اور دوسری طرف سے درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص ببول اور بیری بریکٹ میں لکھا ہے سین دال رے کے درخت کو پانی سے سیراب کرے، اس نے گویا کسی پیاسے مومن کو سیراب کیا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر العیاشی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 86۔ ہم کتاب کے پیج 655 پہ آ گئے ہیں۔ درخت کاٹنے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو کوئی بلا وجہ بیری کا درخت کاٹ لے، خدا اس کے سر کو آگ میں ڈالے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 63، صفحہ نمبر 113۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، وگرنہ خدا تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 19، صفحہ 39، اور الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 264۔ آگے چلتے ہیں کہ امام اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جن چیزوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں کہ دوسروں کی ایذا رسانی سے اجتناب، بوڑھوں کی عزت اور توقیر، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور سبز درختوں کو کاٹنے سے اجتناب مگر ضرورت کی صورت میں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 319۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھجور کا درخت کاٹنا جائز ہی نہیں ہے، اور اس کا حوالہ ہے الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 264۔ جن زمینوں میں درخت کم ہو وہاں نیز صحرائی علاقوں میں درختوں کی حفاظت کو زیادہ مفید قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحرائی علاقوں میں بیری کے درخت کاٹنا روا نہیں، کیونکہ ان علاقوں میں درخت کم ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 254، اور اسلام و محیط زیست، صفحہ نمبر 273۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ضرورت کی صورت میں درخت کاٹنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کی جگہ کوئی اور درخت لگایا جائے۔ آپ نے فرمایا امام کاظم علیہ السلام نے بیری کا درخت کاٹ کر اس کی جگہ انگور کا درخت لگایا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے الکافی، صفحہ نمبر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 263 اور 264۔ اور اب آئیے پیج نمبر 656 پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شجرکاری کی اہمیت۔ شجرکاری اس قدر اہم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور قیامت برپا ہونے میں صرف اتنا وقت باقی ہو جس میں یہ پودا لگایا جا سکتا ہو تو وہ اسے لگائے۔ اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 460۔ اور آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خرما کی گٹھلیوں کے بار اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو آپ سے سوال ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ چاہے تو کھجور کے درخت ہیں۔ پس آپ نے ان سب کو کاشت کیا اور ان میں سے ایک دانہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 75۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی اور سب سے بابرکت چیز کھجور کا درخت ہے، اگر کوئی اسے فروخت کرے تو اس کی قیمت راکھ بن کر اڑ جاتی ہے، مگر یہ کہ اس درخت کی جگہ کسی اور درخت کا اہتمام کرے۔
تو یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 261۔ ساتھ ہی نقطہ لکھا ہے کہ کھجور کا درخت اگر مناسب جگہ میں موجود ہو تو اس کا شمار باقیات الصالحات میں ہوتا ہے۔ البتہ یہ خصوصیت صرف کھجور کے درخت کے ساتھ مختص نہیں بلکہ ہر ماحول میں اسی ماحول سے متناسب مفید درخت لگانا باقیات الصالحات میں شامل ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے شجرکاری، خصوصیات اور آثار۔ آئیے پڑھتے ہیں، اس میں نمبر وار دیے ہوئے ہیں، کل 5 نمبر بتائے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے پاکیزہ ترین کمائی۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کھیتی باڑی کرو اور درخت لگاؤ، خدا کی قسم اس سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کام کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ الکافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 260 کا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نمبر 2 ہے صدقہ جاریہ، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 657 پہ آ گئے ہیں۔ صدقہ جاریہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص درخت لگائے پھر کوئی پرندہ یا انسان یا حیوان اس کا میوہ کھا لے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کرے اور کوئی پرندہ اس میں سے کھائے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 892۔ تیسرا پوائنٹ ہے پیداوار کے برابر ثواب۔ حدیث نبوی ہے، جو شخص کوئی درخت لگاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس درخت کی پیداوار کے برابر ثواب لکھتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 514۔ چوتھا پوائنٹ ہے جب تک استفادہ تب تک ثواب۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص دوسروں پر ظلم اور تجاوز کیے بغیر کوئی پودا لگائے اسے اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا جب تک خداوند رحمان کی مخلوق میں سے کوئی فرد اس سے فائدہ لیتا رہے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 501۔ پھر 5واں پوائنٹ ہے کہ موت کے بعد ثواب۔ آئیے جانتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ اگرچہ اپنی قبروں میں ہوں گے لیکن ان کے اعمال کا ثواب ان کے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کھجور کا پودا لگائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 105، بہار الانوار جلد نمبر 101 اور صفحہ نمبر 97۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ نقطہ لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ مذکورہ بالا موارد میں حصر ہے سوادرے، اور یہ انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے، حصر اضافی اور نسبی ہے، مطلق اور نفسی نہیں۔ بنا بنی جس شخص کا بھی کوئی نیک کام باقی رہے اسے اس کام کا ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک کہ اس کا وہ کام کا اثر باقی رہے۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، مومن کو اس کی موت کے بعد بھی جن چیزوں کا فائدہ ملتا رہے گا ان میں سے ایک اس کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ 2 حوالہ جات ہیں، الامالی صدوق صفحہ 169 اور بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 293۔ اور یہاں پر نقطہ لکھا ہوا ہے، ہم پیج 658 پر آ گئے ہیں کتاب کے۔ یہاں پر نقطہ لکھا ہوا ہے کہ مذکورہ احادیث میں ذکر شدہ ثواب اور فضائل کا تعلق صرف انفرادی کاموں سے نہیں ہے تاکہ صرف فرد کو فائدہ حاصل ہو، بلکہ یہ اجتماعی امور کی ترغیب اور تشویق ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کاموں کے نتائج سے فائدہ حاصل کریں جبکہ خود اس شخص کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو کہ ابھی اس تیسری فصل کا اختتام پر ہم پہنچ گئے ہیں، سب ہیڈنگ ہے درختوں کے نیچے آلودگی پھیلانے کی ممانعت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پھلدار درختوں اور پھل والے کھجور کے پودے کے نیچے رفع حاجت سے منع فرمایا ہے، اور کیونکہ ان درختوں پر موکل فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ دیگر 2 احادیث میں میووں سے کے گرنے کی جگہ اور میوہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت سے نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ 97۔ اور آخری جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں حدیث فرمان وہ ہے کہ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4۔ اور یوں پیج 658 پر ہم نے تیسری فصل کو مکمل کر لیا۔ آئیے پڑھتے ہیں پیج 659 پہ چوتھی فصل، جس کی ہیڈنگ ہے ہریالی اور چراگاہیں، زمین کو سرسبز و شاداب بنانے کی اہمیت۔ سرسبز ماحول اور چراگاہیں حفظان صحت اور ماحول کی پاکیزگی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔
احادیث میں اس نقطے کو اہمیت دی گئی ہے۔ ان احادیث کا ذکر کرنے سے پہلے اس نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ سرسبز مقامات اور انہیں وجود میں لانے کی اہمیت انفرادی اور ذاتی استفادے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ بنا بری سبزہ اگانا حیوانوں اور پرندوں کے استفادے کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اسلام نے اس صورت میں بھی ماحول کو سرسبز بنانے کی ترغیب دی ہے جب کسان یا باغ کے مالک کو اپنی زندگی کی بقا کی کوئی امید نہ ہو اور وہ ذاتی فائدے لینے سے مایوس ہو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 460۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں آنکھوں کی روشنی کا موجب ہیں: سبزے کی طرف دیکھنا، جاری پانی کو دیکھنا اور خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنا۔ اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 409، اور ہم کتاب کے پیج 660 پر آ گئے ہیں۔ اگر ہریالی اور بہتے پانی کو دیکھنا آنکھوں کے لیے روشنی بخش ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغوں، گلستانوں اور ہریالی کو وجود میں لا کر ان کی حفاظت کرنا اور صاف پانی کی نہریں جاری کرنا اسلام کی نظر میں مطلوب ہیں۔ بنا بری نہ انہیں وجود میں لانے میں کوتاہی روا ہے، نہ ان کی حفاظت میں کاہلی درست ہے، اور نہ ماحولیاتی ذخائر، چراگاہوں، زرعی زمینوں اور گلستانوں کی حفاظت میں سستی وجہ ہے۔ اگر ہریالی کا اہتمام زراعت یا بیجوں کی کاشت یا شجرکاری یا پھلدار پودوں کا قلم لگانے کی صورت میں ہو تو اس کا فائدہ 2 چنداں ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ اسلام و محیط زیست صفحہ نمبر 270 اور 271۔ نیکسٹ پیراگراف ہے: ماحول کو سرسبز بنانے میں پھول اور سبزہ خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھولوں اور پودوں کو جو اہمیت دیتے تھے اس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے گلاب کا تحفہ دیا۔ جب میں نے اسے سونگھا تو آپ نے فرمایا، یہ مہندی کے پودے کے پتے اور پھول کے بعد سب سے اچھا بہشتی پھول ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 اور 41۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھول کی خوشبو پسند کرتے اور اس کا اظہار کرتے اور فرماتے تھے کہ تمہاری دنیا کی چیزوں سے جو مجھے پسند ہیں ان میں سے ایک خوشبو ہے۔ اور وہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 165۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے خوشبو کی ترغیب اور فضا کو خوشبودار بنانے کی تشویق شین واو یہ قاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو تجارت کی اجازت دیتا تو وہ کپڑے اور عطر کی تجارت کرتے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 31۔ پھر چلتے ہیں۔ یہ صحت مند ماحول نیز پاکیزہ اور خوشبودار فضا کو وجود میں لانے کی کوشش کی طرف کنایا ہے جو ماحولیاتی اصولوں کی رعایت کی بدولت ہی ممکن ہے۔ چونکہ اللہ اور رسول کو خوشبو پسند ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو پسند ہے۔ اور یہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 165 اس کا حوالہ۔ اب آئیے ہم پڑھ رہے ہیں سبزہ دیکھنے کے فوائد پیج 661 پر۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سبزہ اور جنگل دیکھنے سے چہرہ تابناک اور درخشاں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 237۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہریالی دیکھنے سے آنکھ کو روشنی ملتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 537۔ پھر چلتے ہیں آگے کہ سبزہ نیز فرمایا کہ سبزے کو دیکھنا نشاط بخش ہے۔ اور یہ ہے حوالہ صحیف الامام الرضا صفحہ نمبر 72۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ سبزے کو دیکھنا شادابی، نشاط اور حیات کا موجب ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40۔ پھر سب ہیڈنگ ہے چراگاہوں اور دریاؤں میں مسلمانوں کا مشترکہ حق۔ قدرتی چراگاہیں عام لوگوں کا سرمایہ ہیں۔ روایات کی روح سے سارے مسلمان ان چراگاہوں سے استفادہ کرنے کے حق میں شریک ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سارے مسلمان پانی، آگ اور صحرائی گھاس سے استفادہ کرنے کے حق میں شریک اور سہیم ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ
صفحہ نمبر 239۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کو عام لوگوں کا مال قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، اور وہ یہ ہیں پانی، چراگاہ اور آگ، بریکٹ میں لکھا ہے ایندھن، اور یہاں پر اس کا حوالہ بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے، یہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537۔ نیز فرمایا جو شخص دریاؤں کے پانی اور چراگاہوں سے استفادہ کرنے سے لوگوں کو روکے، اسے اللہ قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ یہ حوالہ ہے جامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ 649۔ اور اب ہم 62 پیج پر آ گئے ہیں اور آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں آج کی ریڈنگ کا، چراگاہوں پر اجارہ داری۔ امام کاظم علیہ السلام نے چراگاہوں سے استفادہ کرنے کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر زمین کسی کی ذاتی ملکیت ہو تو وہ اپنی زمین پر موجود چراگاہوں سے اپنے ذاتی احتیاجات کے لیے استفادہ کر سکتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 276۔ اور آخری جملے، امام صادق علیہ السلام سے ان چراگاہوں کو فروخت کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو جاری پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے چراگاہوں کی طرف کہ صرف پانی کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو تو وہ اسے کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277۔ بنا بریں عوامی چراگاہوں کو بیچنا اور ان میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یوں ہم نے چوتھی فصل کو مکمل کر لیا۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، 5ویں فصل ہم پڑھیں گے اپنی اگلی ریکارڈنگ میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔